बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया कि हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। गर्मी भी है आज, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के नाम से मारूफ है। और आज हम यहाँ मिल बैठे हैं वतन के वो बेटे जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त आज़ाद होने के बाद भी दर हकीकत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का फुकदान है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। इन्हीं गलतियों की बुनियाद पर वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, दो नीम हुआ। और अब बाकी मानदा पाकिस्तान आज 14 अगस्त के दिन जिन दुखों, दर्दों और मुसीबतों का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह रूल ऑफ लॉ का ना होना है और आइन की हुक्मरानी का ना होना है, कानून की अमलदारी का ना होना है। तो आज हम यहाँ हैं, इंशाअल्लाह आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब किबला अपना सरदार महमूद खान, अच्छा महमूद खान अजगज़ई साहब हैं जो तशरीफ़ फरमाएँ, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सदर हैं, और इनके साथ हुसैन अख़ुंज़ादा साहब हैं और बाकी इनके रफ़क़ा हैं। इधर मेरे साथ जनाब सैयद ज़ैनुल हुसैन नकवी साहब हैं, नासिर शिराज़ी हैं, बाकी रफ़क़ा हैं। तो आज 14 अगस्त के हवाले से हमारी बात होगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मसाइल उन पर हम बात करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब का, महमूद खान अजगज़ई साहब का, वो हमारे दफ्तर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है ना, ये अहद जो हमने बांधा एक दूसरे के साथ, ये ज़िंदगी के आखिर तक चलेगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 अगस्त है। प्रोग्राम ये बना था, मैं बातें छुपाने वाला आदमी नहीं हूँ। एक सही इंसान को स्ट्रेट वो होना चाहिए। प्रोग्राम ये था कि कॉन्फ्रेंस होगी, किसी जगह कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर लोग बुलाए जाएंगे, 14 अगस्त के हवाले से उस पर बात होगी। बावजूद वो ना हो सकी, लोग मशगूल हैं, हमारे साथी कुछ पेशावर चले गए, कोई हो, तो शायद फिर ये आपको यहाँ बुलाया गया, अच्छी बात, मैं भी चला आया। 14 अगस्त हमारे लिए आज एक इस लिहाज से खुशबख्ती का दिन है कि सिंध से सैयद जेम्स सैयद के नवासे ज़ैन शाह ने इस्लामाबाद में आकर कहा कि मैं इस पार्टी का, इस तारीख का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वो आने वाले हैं, शायद लेट आ जाए। ज़ैन शाह, उसने कहा मैं तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की इस फ्रंट में शामिल होना चाहता हूँ। आज़ादी बहुत इंसानी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी के बाद सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। आज़ादी जिसने मौलाना साहब ने कहा 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लोग गड़बड़ करते हैं, सच बात नहीं करते। पाकिस्तान का डायलेमा ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, ये थी और शायद अभी तक है कि बरसगीर में जितनी भी मुस्लिम सियासी तहरीकें थीं, मुसलमान तो बहुत थे, जितनी भी मुसलमान सियासी तहरीकें थीं, उन्होंने इस नज़रिए का साथ नहीं दिया था। उन्हें कहना चाहिए था, ये कोई बुरी बात नहीं होती। मैं ये कर रहा था या मेरे वालिद कर रहे थे, वन शुड बी ऑनेस्ट। और मुजाहिदीन, अहरार, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, खुदाई खिदमतगार, हमारे वालिदैन, सिंध के बाज़ लोग, सिवाय जेम्स सैयद के, सिंध के बाज़ लोग, तकरीबन जो मुसलमान पार्टियाँ थी, उन्होंने बावजूद मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात की। पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनते ही अब्दुल समद खान अशरकज़ई, अब्दुल गफ़ार खान, हैदर बख्श जतोई, सिंध के बाद लोगों ने बाकायदा ऐलान किया कि हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए जदोजहद कर रहे थे। अब पाकिस्तान बन गया है, हमारा घर, हमारी वतन इस इलाके में है। हम इस स्टेट से वफादारी का ऐलान करते हैं और हम
قرآن کریم کی یہ آیت سمد خان اکزئی نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ قرآن کریم کا حکم ہے کہ مسلمان کو کہ جو آدمی خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ یقین رکھتا ہے، اس کا زندگی کا یہ موٹو ہونا چاہیے کہ نیک کاموں میں ہر انسان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اگر ایک بالکل خدا نخواستہ خدا نہ ماننے والا آدمی ایک پل بنا رہا ہے، انسانوں کے لیے سڑک بنا رہا ہے، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تعاون کیا جائے، اور دشمنی اور بے ایمانی کے کاروں میں بھائی کا بھی ساتھ نہیں دیا جاتا. وہ یہ بات انہوں نے کر دی تھی. پاکستان بنا ہے 70 سال 75 سال ہو گئے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے انگریزوں کو نکالنے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ محمد علی جناح صاحب، گاندھی جی اور بہت سے اکابرین، انہوں نے اس لیے نہیں کہ ہم انگریز سے نفرت کرتے تھے کہ یا یہ وہ عیسائی ہے یا فلانا ہے. اگر حکمرانی کی بات یہ ہو کہ سڑکیں بنائی جائیں، نالیاں بنائی جائیں، یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تو انگریز بہترین انداز میں ہمیں بہترین سڑکیں دے رہا ہے، بہترین یونیورسٹیاں دی، ایف سی کالج، فلانا کالج، فلانا کالج. پولیس کا بہترین نظام دیا جو اب بھی ہے، جو اس کو ہم نے خراب کر دیا. پولیس کا بہترین نظام دیا، جوڈیشری کا بہترین نظام دیا. جب انہوں نے کہا کہ بابا انگریز ہماری جان چھوڑو، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت تھی. اصل میں ہمارے اکابرین حق کی حکمرانی چاہتے تھے. آزادی کا مطلب ہے اپنے آپ حکمرانی کرنا، اپنے وطن پہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی مرضی کی حکمرانی کرنا. ہم حق کی حکمرانی چاہتے تھے. حق کی حکمرانی ہمیں ملا، لیکن ہم نے حق کی حکمرانی نیچے تک نہیں دیا لوگوں کو. آج جو لڑائیاں ہو رہی ہے، کہتے ہیں فلانی جگہ آزادی کی تاریخ ہے، فلانی جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. اصل میں یہ لوگ اس ملک میں ایک آزاد پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے وطنوں پہ حق کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو ان کا حق ہے. بلوچ اگر یہ چاہتا ہے، سندھی اگر یہ چاہتا ہے، سرائکی اگر یہ چاہتا ہے، پنجاب کے عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ وی شوڈ رول اوور سیلف، ہم اپنے آپ پہ خود حکمران ہوں. ہمارے وطن میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، ان پہ ہمارے بچوں کا عینی حق ہو. اس کا طریقہ صرف یہی ہے جو اس اتحاد نے بنایا ہے، تحفظ آئین پاکستان. جو کچھ ہوا پاکستان میں، معافی چاہتا ہوں، پاکستان کو بیرونی دنیا سے خطرہ نہیں ہے، ہمارے اندر سے ہم نے اسے تباہ کیا. ہمارے مسائل سارے اندرونی ہیں. ہم سب اس کو معافی چاہتا ہوں بیڑیوں کی طرح نوچ رہے ہیں، اس کی آنکھیاں نکال رہے ہیں، اور یہ اٹس گوئنگ ٹو بالکل کولیپس. ہماری اپنی اس سے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، آج وہ عربوں میں کھیل رہے ہیں. کہاں سے ابھی جو الیکشن ہوئے اس کا یہ اثر ہوا کہ ساری سوسائٹی ہماری اوپر سے نیچے تک کرپشن. ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے ہم سب، ہمارا دین ہمارے سیاسی اعمال پہ وہ نہیں ہے، اس پہ اثر نہیں رکھتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بالکل اب خدا نخواستہ ٹی بی کے مریض کی طرح روح زوال ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم توبہ کریں، سب توبہ کریں، اسٹیبلشمنٹ بھی کرے، سیاسی بھی کرے، ملا بھی کرے، پیر بھی کرے، فقیر بھی کرے، اور نئے سرے سے تمام ملک کے عوام کی اجتماعی دانش سے ایک نئے جمہوری پاکستان کی ہم بسم اللہ کریں. ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ، جس میں کسی قومیت کا قومیت پہ، جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ کوئی وہ نہ ہو. 11 تاریخ کو اقلیتیں نکلی تھی، رو رہی تھی انہوں نے لاہور میں. 11 تاریخ شاید انہوں نے اس لیے منتخب کیا تھا، 11 تاریخ جو محمد علی جناح صاحب کی تقریر ہے بہت واضح، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وقت گزرنے کے الفاظ یہ ہیں کہ پاکستان
کا بننا ایک معجزے سے کم نہیں. دنیا حیران ہے ہاؤ انڈیا واز ڈیوائڈیڈ. یہ بات یہ ماضی کی باتیں ہیں. آج کے بعد مسلمان ہندو نہیں رہیں گے, ایک ملک کے سٹیزن ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اس میں جانے کی اجازت, عبادت گاہ میں جانے کی اجازت ہوگی. وہ تفصیل سے شاید انہوں نے یہ کیا. اکیلے تھے. میں ذاتی طور پہ میں ہمارے عالم دین ہیں, میں تو تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام ایک ہی سمجھتا ہوں, اللہ کی وحدانیت ماننا اور اس سے ہدایت مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم, نیک اعمال اور خدا پہ یقین, یہ تمام مذاہب کا وہ ہے میسج ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم کسی سے منافقت ہم نہیں کر رہے. ہم اس ملک کو چلانا اور بچانا چاہتے ہیں. بچنے کا واحد راستہ یہ ہے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے, یہ نہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. اس دن جس دن پالا چنار میں لڑائی ہوئی تھی, ایک معمولی 30 کینال کی زمین پہ, پہلے ہی جھٹکے میں 40 کے قریب آدمی مر گئے تھے, شہید ہو گئے. زخمیوں کو ملا کے 52 انسان پاکستان میں ہماری اپنی حکمرانی میں مارے گئے تھے. پارلیمنٹ چپ, اس کا اسپیکر چپ, فاتحہ بھی کسی نے نہیں پڑھی, کسی نے کچھ نہیں کہا. اس پارلیمنٹ کو ہم کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ پابندی, پارلیمنٹ میں لوگوں کو بننے پہ پابندی, اور جو ان کو ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں ٹی وی پہ گھنٹوں بول رہے ہیں. یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. آئے ہم سب توبہ کریں, نئے سرے سے اس ملک کی ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں. اس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا اپنا یہ اتحاد. آج ہمارے ساتھ سندھ کی پارٹی شامل ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں سندھ جائیں گے, علاقے جائیں گے. ہم اس ملک میں جمہور کی حکمرانی بار صورت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کو, باقی میں بار بول چکا ہوں, آرمی چیف ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور, بہت بڑی, زندہ باد. میاں نواز شریف, مسلم لیگ بہت بڑا, عمران خان بہت بڑے, ساری پارٹیاں, جمعیت علماء ہند. لیکن پاکستان ہمارا ملک, اس کا آئین اور اس کی پارلیمنٹ, یہ سب سے مقدم اور مقدس. آج آزادی کا دن ہے. یہ آزادی کا دن ٹھیک ہے, 21 توپوں کی سلامی بھی ہوئی, کچھ پٹاخے اچھا ہوا, خوشیاں بھی منائی گئی. یہ کافی نہیں ہے. ہم نے آزادی, یہ 75 سال میں ہم ابھی تک لازمی مفت تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہر اسٹیٹ ودن 10 ایئرس کر دیتا ہے. ہر اسٹیٹ 10 سال کے اندر وہ بائی فورس لوگوں کو مجبور کرتا ہے لازمی تعلیم کم سے کم پرائیویٹ. ہم 70 سال میں وہ نہیں کر سکے. غربت کا یہ حال ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے نیچے غربت کی اسے یہ پشاور کے پردیش خانے کا رہنے والا. یہ کہتا ہے ہمارے گاؤں میں مزدور کی مزدوری 700 روپے دے گا. 700, وہ بھی ہر روز نہیں. 20 دن اگر دی جائے تو ہو جاتے ہیں 14,000. 14,000 روپے میں ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ برباد, صحت کا کیا ہوگا, زندگی کا کیا ہوگا, روٹی کہاں سے آئے گی, تعلیم کہاں سے ہوگی. تو یہ غریب لوگ تو جائیں گے اس طرف جہاں لوگ سے نہیں جانا چاہتے. مہربانی کریں, اگر ہو سکتا ہے حکومت جن کی بھی ہے, کم سے کم اتنے بڑے تماشے ہوتے, ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ حکم دے دو کہ پنجاب میں دیہڑی 2,000 سے کم نہیں ہوگی. یہ لوٹ نیتی کی. پاکستان میں جو ٹھیکیدار, جو کنسٹرکٹر, جو کنٹریکٹر غریب مزدور کو 2,000 یا جو بھی آپ رکھ لیں, 2,500 رکھتے ہیں, 2,200 رکھتے ہیں, اس سے کم دے گا, وہ بالکل قابل دستاندازی ہوگا. 700 روپے, 900 روپے, پنجاب میں 1,200 روپے بھی نہیں. کیا کریں گے غریب لوگ؟ بس یہی اسمبلیاں خریدنے اور اس کے لیے اربوں روپے. اور یہ بیماری, معافی چاہتا ہوں علامہ صاحب سے ناراض نہ ہو یا یہ شریف ادبی سے ناراض نہ ہو, یہ کرپشن پارٹی میں بھی آ گئی. اپنے ساتھی کو سینٹ دینے کے لیے وہ چندے کے نام پہ 15 کروڑ روپے پارٹی کے ساتھ جمع کر رہے تھے. 15 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے یہ والی کے 10 کروڑ, 15 کروڑ, 12 کروڑ اپنی پارٹی کے
چندے کے نام پہ دے کہ پھر ٹکٹ ملتا. یہ طریقہ بربادی کا ہے. آئیں بسم اللہ کریں, دعا کریں, خدا کرے آج کی آزادی کا یہ دن ایسا نہ ہو. آئندہ کی آزادی کا دن ہم اس طرح منائیں کہ کم لوگ اس میں شامل ہو, غریب اس میں شامل ہو, دنیا اس میں شامل ہو. اگر اس ایک حکومت ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, آئی جی پولیس ہے, ایف سی سیکورٹی فلانا فلانا, کیسے ان کی موجودگی میں 40 آدمی فارغ اور خاموشی سب کی. جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ باڑ میں جائے وہ پارلیمنٹ, سب کھڑے ہو گئے, غصہ آیا سب کو. میں نے کہا باڑ میں جائے وہ پارلیمنٹ جو غریب کے لیے روٹی کا بندوبست نہ کر سکے, جو انصاف نہ دے سکے, جو فلانا نہ کر سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے کانفرنس کرنی تھی, کانفرنس نہیں ہوئی. آپ سے ملاقات ہوئی, آپ آئے. ہمارے علامہ صاحب بڑے مہمان نواز ہے, یقیناً آپ کو چائے بھی ملی ہوگی, کوئی شربت مربت بھی ملا ہوگا. صاحب یہ بتا دیں کہ جو 48 سے لے کے 47 سے لے کے اب تک وہ تو حالات آپ نے بتا دیے کہ آزادی کیا معنی رکھتی ہے. جی. اب بات رکھی ہوئی ہے معافی کے اوپر. جی. وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگے 9 مئی کی. جی. تو کیا انہوں نے جو 12 اکتوبر کو کیا, جو 3 جولائی کو بھٹو صاحب کو کیا, انہوں نے بھی تو اس طرح کی ٹریس پاس کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درمیانہ رول کوئی ادا کر سکیں گے؟ میں یہ عرض کر سکا ہوں, میں یہ بری بات ہے اپنے ملک کو. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتے اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتے. جہاں انصافی ہوگی بھائی بھائی سے لڑے گا, بیوی شوہر سے لڑے گی, باپ بیٹے سے لڑے گا, بہن بھائی سے لڑے گی. اسی لیے قرآن کریم نے ایک حکم دیا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى, آپ عدل کریں. عدل کا تو یہاں نام و نشان کہیں نہیں ہے. میں نے یہ بات کی ہے, معافی مانگنا بڑا پن ہے, علی ظرفی ہے, لیکن ایک خاص واقعے کو تجرید میں دیکھنا کہ جی اس آدمی نے اس آدمی پہ فائر کیا تھا یہ معافی مانگی, نہیں, ایسا نہیں. ہمارا ملک ٹوٹا, مٹکا نہیں تھا, جگ نہیں تھا, شیشہ نہیں تھا, سائیکل نہیں تھی. ہمارا ملک ٹوٹا آج تک. ٹھیک ہے, ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کون ذمہ وار تھا کون نہیں ذمہ وار, لیکن ہمیں کاغذ پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ دار کون. اس کے بعد ہمارا الیکٹڈ وزیر اعظم پھانسی ہوتا ہے, 15 سال کھا جاتا ہے. یہ تو غلطی ہو گئی, وزیر اعظم کو اپنے پھانسی کیا. عام آدمی کی موت, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان, مسلمان کی بات نہیں کرتا, کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ان 2 جرائم کے علاوہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا وہ وطن میں دہشت پھیلا رہا ہو, اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا, اٹ از ایکویولنٹ ٹو ساری ہیومینٹی کو. اور اگر کسی انسان کی زندگی بچائی جس طرح ساری, یہاں اپنے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا اور پھر اپنے غلطی ہو گئی. اس کے بعد بینظیر بھٹو کا بھائی, سٹنگ وزیر اعظم کا بھائی, اس کی بہن وزیر اعظم تھی. میں ان کی فاتح کے لیے وہ جتنی روئی تھی, میں نے کان پکڑے, میں نے کہا یا اللہ, ہم تو کسی کی کوئی ڈپٹی کمشنر چاچا ہوتا ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ ہم پھنس گئے تو کمشنر صاحب ہماری امداد کرے گا. سٹنگ پریمیئر کا بھائی اپنے آبائی گھر کے سامنے 5 ساتھیوں سمیت دن دہاڑے مارا گیا. ٹھیک ہے, اندازے لوگ لگاتے ہوں گے, حقیقت ہمیں نہیں بتائیں. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے یہاں گولی لگی, غریب گر گئی, وی ڈونٹ نو کہ کس نے قتل کیا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا, انسانوں پہ جس میں ہر قسم کے لوگ تھے, سینیٹرز تھے, وزیر تھے, فلانا تھی, گولیاں برسائی گئیں, درجنوں لوگ مشہید ہوئے, اربوں کا نقصان ہوا, ابھی تک اسی تحقیقات نہیں. اسی طرح یہ 9 مئی کا تماشا ہے. تجرید میں نہ دیکھیں, اگر نہیں وہاں سے لے کر یہاں تک سب, اگر نہیں تو وہاں سے لے کر یہاں تک ہم سب معافی مانگیں اپنے اعمال کی. اسٹیبلشمنٹ نے بھی زیادتیاں کی ہیں. پتہ ہے ہماری تاریخ, ہماری 9 مہینے کی جو بھی تاریخ ہے 9 سال کی, پنجابی بنگالی بھائی کی آبادی اور زبان کے جھگڑے کے 9 مہینے 9 سال لگے. پھر پہلا انتخاب اس کا نتیجہ ماننا, نتیجہ پاکستان کا ٹوٹنا. پھر دوسرا انتخاب بھٹو کی پھانسی. یہ انتخاب اچھا ہوا, ابھی تک اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا.
کہ کسی کی پھانسی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی ملک ٹوٹ جائے. انتخابات میں 2 دفعہ ہم نے راستہ روکا, ایک میں ہمارا ملک ٹوٹا, دوسرے میں وزیر اعظم پھانسی ہوا. جو بھی جیتتا تھا مجھے دے دینا چاہتے, نہیں دے رہے ہو اب راستہ نکالو, اب راستہ نکالو. الیکٹڈ پریمیئر ہے جو بھی ہے. عمران خان اچھا ہے برا ہے, اس وقت وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کو 4 صوبوں میں کسی حد تک ہمارے صوبے میں ہمارے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے بہت سارے, لیکن باقی صوبوں میں